बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जब साइफ़र ट्रायल के हवाले से, जेल ट्रायल के हवाले से, साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला सामने आया है, जिसमें ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है, बल्कि जो 6 नोटिफिकेशन थे हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जारी होते रहे, जिनको कानूनी करार दिया था आमिर फ़ारूक साहब ने, उन सब को भी गैर कानूनी करार दे दिया था डिवीज़न बेंच ने। अब उसका असर ये होगा कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जो बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस है, लेकिन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसको नाम इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का दिया। वो जो आपको मैंने सवालनामा पढ़ के सुनाया था, जो बुशरा बेगम को भेजा गया था, वो अलकादर से ही रिलेटेड था। ये केस ही बेसिकली अलकादर का है। अब चूँकि पैसे कोई हुकूमत पाकिस्तान के तो थे नहीं, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ इसमें बताऊँगा अलकादर में कि और अब वो जो जेल ट्रायल है अलकादर का, वो भी अब साथ ही उड़ गया है, और उसकी सारी कार्रवाई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फ़ैसले ने अब बता दी है कि उसकी हैसियत भी ख़त्म हो गई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो दरख्वास्त ज़मानतों पर मुख्तलिफ़ फ़ैसले सामने आए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा और वर्कर खतीजा शाह की दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला जारी किया है। जहांज़ेब अमीन वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये खावंद हैं खतीजा शाह के, जहांज़ेब अमीन, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। समीर खोसा इसमें वकील हैं। अदालत ने इसमें नोटिस जारी किया है 22 के लिए, कल के लिए नोटिस जारी किया है। 20 को समाअत हुई थी, और जो तहरीरी फ़ैसला है अदालत ने पैरावाइज कमेंट्स और रिपोर्ट तलब कर ली है, और जो उसको 3 MPO के नोटिफिकेशन को सस्पेंड करने की दरख्वास्त थी, उस पर भी नोटिस जारी किया अली बाक़ नजफ़ी साहब ने, और अदालत ने जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली हैं। साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक अहम दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने वकला के थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि साइफ़र रूल्स और गाइडलाइंस की जो हसूल है उसके लिए दरख्वास्त दायर की है कि मुझे आप मुहैया करें साइफ़र के रूल्स क्या हैं और गाइडलाइंस क्या हैं, वो मुहैया की जाएँ, ताकि हम अपना केस दिफा कर सकें। हमें पता हो कि साइफ़र के रूल्स क्या हैं, साइफ़र की गाइडलाइंस क्या हैं, ताकि हम उसके मुताबिक अपना जो केस है उसमें दिफा कर सकें। ये दरख्वास्त अली बुखारी और फ़ाइज़ा असद मलिक के ज़रिए दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि खसूसी अदालत में साइफ़र रूल्स काबीना फ़ैसलों के लिए दरख्वास्तें दायर की गई। खसूसी अदालत ने दरख्वास्तों को अदालती ज़हन इस्तेमाल किए बगैर मुस्तरद कर दिया। ट्रायल कोर्ट का साइफ़र फाइड लाइन्स काबीना के फ़ैसले फराहम ना करने का फ़ैसला आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ट्रायल कोर्ट के 27 अक्टूबर 7 नवंबर के फ़ैसलों को कलअदम करार दे, और खसूसी अदालत को साइफ़र गाइडलाइंस और रूल्स फराहम करने की हदायत की जाए। चूँकि ये चीज़ें और ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए साइफ़र की जो खसूसी अदालत है, अब तो खैर सारा कुछ जो उड़ गया, अब तो सारा कुछ ही कलअदम हो गया, तमाम फ़ैसले कलअदम हो गए, तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम हो गईं। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। अब एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में, वो है इमरान खान की ज़मानत। इमरान खान की जो ज़मानत थी, और इमरान खान की ज़मानत पर जो समाअत थी, साइफ़र केस चूँकि सारे का सारा जेल में ही हुआ, तो साइफ़र केस में जो ज़मानत है वो भी जेल में ही हुई, और जेल में ही उसके ऊपर समाअत हुई, और अदालत में उसका जो है वो, चूँकि वो डेफिनेटली ज़मानत के लिए मुल्ज़िम का होना ज़रूरी नहीं होता, तो इस वजह से वो ओपन कोर्ट में ही हुई थी। लेकिन उस वक्त भी जेल ट्रायल ही था, चूँकि जुडिशल रिमांड से जो जेल ट्रायल शुरू हो गया था, तो वो भी बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़े होगी। फ़र्द जुर्म की हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कल वापस ले ली जाएगी, चूँकि साइफ़र मुकदमे में फ़र्द जुर्म ख़त्म हो चुकी है। अब ज़मानत की हद तक और ये साइफ़र का जो जेल ट्रायल है, ये अब ज़ीरो पर आ जाना, जो आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला था कि 4 हफ़्तों में ट्रायल ख़त्म करें, वो भी सारे का सारा ख़त्म हो गया, उसकी हैसियत ही ख़त्म हो गई। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ जो ज़मानत जाएगी, चूँकि जब फ़ैसला आएगा 4 हफ़्तों के ट्रायल का, वो शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त में है, और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है, आमिर फ़ारूक का फ़ैसला, तो वो वहाँ सस्पेंड हो जाएगा। और अब देखना ये है कि चूँकि ट्रायल ज़ीरो हो गया है, तो ट्रायल ज़ीरो होते ही इमरान खान की जो ज़मानत है उसके चांसेस मज़ीद बढ़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी जानिब आज एक मुकदमा में पेश किया गया था जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, उस मुकदमे में
پرویز الہی کو پیش کیا گیا تھا عدالت میں، اور عدالت میں چلان کی کاپیاں تقسیم ہونی تھیں، وہ کاپیاں تقسیم نہ ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے میڈیا سے جو وہاں پر غیر رسمی گفتگو کی گئی انسداد دہشت گردی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان شریفوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، انتظامیہ کے ذریعے ووٹ مانگ رہے ہیں، دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ تلہ گنگ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، اٹک فتح جنگ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لاہور میں بھی یہی ہو رہا ہے، پولیس اور انتظامیہ ان کے لیے کس منہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ شیڈول آئے گا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اللہ کے بعد سپریم کورٹ انصاف فراہم کرے گی، ان کے گھر جاتی عمرہ کا الیکشن نہیں ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی، شیڈول کے بعد انتخابی ماحول بنے گا۔ ایسے ہی پنجاب کے وزیر نے کہہ دیا کہ آئی ایم ایف والے اڈیالہ جیل گئے، ایسا نہیں ہے، عمران خان کی گرفتاری سے قبل یہ ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، پارٹی چھوڑنے والے سب آ جائیں گے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کو نہ چھوڑیں، چیف الیکشن کمشنر ہمیں ہمارا حق دیں اور جلسے کرنے دیں، جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات اندرونی خبر ہوگی، لاڈلے کا سلوک کسی کو کچھ نہیں دیتا، آسٹریلیا جس طرح کھیلا ہے کرکٹ میں فیئر اینڈ فری نظر آیا، ایسے ہی ہمارا الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہ ہوا تو بہت رولا ہوگا، ہمارا کپتان بھی تگڑا ہے، جیل میں عمران خان سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے خاور مانیکا کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا کو اپنے گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا، جب چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو اس وقت انٹرویو دینا چاہیے تھا، الیکشن شیڈول آنے کے بعد ٹکٹ ہمارا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں منڈی بہودین سے اور چکوال سے تلہ گنگ سے مختلف جگہوں سے انتخابات میں حصہ لوں گا، پرویز الہی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا۔ ایک ممنوعہ فنڈنگ کیس تھی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک نئی درخواست تھی، اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار خالد محمود ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ تحریک انصاف ابھی تک ممنوعہ فنڈنگ وصول کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے 2022 کے فیصلے کے بعد بھی ممنوعہ فنڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تحریک انصاف کو لندن سے آنے والی فنڈنگ میں 100 کے قریب ایسے ڈونرز ہیں جن کے شناختی کارڈ نمبر جعلی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ فارن فنڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے؟ درخواست گزار نے کہا کہ میں نے یہ تفصیلات تحریک انصاف اور فارا کی ویب سائٹ سے حاصل کی ہیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی ایک بار پھر سکروٹنی کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ امجد نیازی جن کو کل گرفتار انہوں نے خود سرنڈر کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود سرنڈر کریں گے، تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات آپ جانتے ہیں کہ وہاں پی اے ایف بیس پر جو جلاؤ گراؤ تھا اور جو دیوار گرائی گئی تھی، اس مقدمے میں 30 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا سرگودا کی خصوصی عدالت سے۔ عدالت نے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ امجد خان کو 28 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے پیش رفت ہے کہ الٹیمیٹ اب ان کا سلسلہ عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے، اور وہ جو لاپتہ ہونا یا غائب ہونے کا معاملہ تھا جس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے، اس سے بچت ہو گئی۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے 2 مقدمات میں۔ 9 مئی کی پولیس گاڑیاں جلانے اور پولیس پر تشدد کے مقدمے میں فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں درج 2 مقدمات پر سماعت کی، اور جو صحت جرم سے انکار کیا گیا، عدالت نے مقدمے کے گواہان کو 16 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ اب جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ جلد ٹرائل ہوگا اور ان سارے لوگوں کو نااہل کر دیا جائے گا، تو 16 دسمبر کی تاریخ ہے، اور اس میں عدالت روٹین میں جو جیسے کارروائی ہوتی ہے وہی روٹین میں ہی عدالت ان سارے معاملات کو لے کے چاہ رہی ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جو 29 پاکستان تحریک انصاف کے نئے کارکنان کو پکڑا گیا تھا، تو اس جناح ہاؤس حملے میں ملوث 29 ملزمان کو شناخت کے بعد 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے 28 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ تمام 29 ملزمان شناخت ہو چکے ہیں۔ ملزمان جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے۔ جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا ہے۔ عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، عظیم افضال پہاٹ ایڈوکیٹ، اور جو کانا 9 سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے ورکرز کنونشن کا اعلان کیا تھا اور بعد میں پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کے بیٹے وکیل ہیں، ان کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی،
انہوں نے آج رہا ہونا تھا۔ اس وقت تک تو رہائی کے حوالے سے پاکستان جو لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور پوری کابینہ لاہور بار کی اور وکلا کی بڑی تعداد ان کو جیل سے باہر لینے کے لیے گئی ہے۔ اور 2 دن پہلے چند ہم خیال صحافیوں نے خبر چلائی، اور وہ ایک سیکٹری ہے لاہور بار کا، تو وہ سیکٹری کی اپنی ایک ذاتی حیثیت میں ایک پریس ریلیز تھی کہ چونکہ جب یہ خبریں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف وکلا کو ٹکٹیں دے گی، تو اس پر پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی لاہور بار ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اب اگر لاہور بار نے سیاسی جماعتوں کے وکلا کی ذمہ داری نہیں لینی تو پھر لاہور بار کو بند کر دیں، کیونکہ اگر کوئی جتنے بھی وکیل ہیں، کوئی پی ٹی آئی سے ہوگا، کوئی نون لیگ سے ہوگا، کوئی پیپلز پارٹی سے ہوگا، کوئی جماعت اسلامی سے ہوگا، کوئی ٹی ایل پی سے ہوگا، کوئی پیٹ سے ہوگا، تو مختلف وکیل ہیں ان کی اپنی سیاسی، ہر کوئی اپنی سیاسی جماعت میں ہے، تو یہ تو ویسے ہی ایک بڑی نان سینس والی بات تھی۔ لیکن آج جب لاہور بار کے صدر اور پوری کابینہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل رہنما ہیں ان کے لیے خود جیل کے باہر ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئی، تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن اور جو وکلا بار ایسوسی ایشنز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سائفر کیس میں جو سائفر کا مقدمہ ہے اس میں عمران خان کے جو جیل ٹرائل ہے، جیل ٹرائل کو بیسیکلی ڈسکس کیا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس کہیں نہ کہیں سائفر کیس کے لیے تو کیا گیا، جو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں ہیں اور جو ابو الحسنات ذوالقرنین کے پاس وہ جیل میں ہی سنتے ہیں، اور دوسری جو ان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے نیب کا، ان کی سماعت بھی جیل میں شروع کر دی گئی۔ اب سائفر کیس میں تو پھر بھی کوئی 5-6 نوٹیفیکیشن ہوئے، اور جب عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس طرح کے نوٹیفیکیشنز غیر قانونی ہوتے ہیں، تو وہ نیب کا جو نوٹیفیکیشن تھا وزارت قانون کا، وہ بھی آٹومیٹیکلی اپنی آئینی حیثیت کھو چکا ہے، اور اب تک جو ریمانڈ کی جتنی کارروائی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اور یہ بات 23 نومبر کو جب جیل میں سماعت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ آج چونکہ عمران خان کے خلاف جو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ سماعت تھی، تو 2 دن کا مزید ان کو تفتیش کی اجازت دی ہے۔ جسمانی ریمانڈ تو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیب کی تحویل میں نہیں تھے، وہ جیل اپنے سیل میں ہی تھے، وہیں تفتیش ہو رہی تھی، تو اب دوبارہ 2 دن کی ان کو دیا ہے ٹائم 23 نومبر تک تفتیش کا۔ اور بشرا بیگم کی بھی ساتھ ہی عبوری ضمانت تھی، تو وہ بھی 23 نومبر کے لیے ملتوی کی ہے، اور دہشت گردی کے مقدمات میں بھی 23 نومبر کے لیے ضمانت ملتوی کی ہے ابو الحسنات ذوالقرنین نے، اور سائفر ٹرائل کا بھی 23 نومبر تھی۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ کہہ دیا کہ جیل ٹرائل کا جو اس طرح کے نوٹیفیکیشنز ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، تو اس کے بعد سارے کیسز میں جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس تھا، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اب ایک بات آپ یاد رکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے نوازا جو تھے اپنا ملک ریاض فیملی، ان کو نوازا اور ان کے جو پیسے وہاں سے جرمانے میں آنے تھے وہ بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جاتے، وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو جرمانہ دینا تھا اس مد میں جمع کروا دیے گئے، اس کی اجازت دی۔ اب دیکھیں وہ پیسے تھے ملک ریاض کے، اور منی لانڈرنگ انہوں نے کی تھی، جو وہ گھر تھا جو حسن نواز کا تھا یا حسین نواز کا، وہ خریداری میں منی لانڈرنگ کا الزام تھا، وہ پیسے برطانیہ نے لے لینے تھے، ٹھیک ہے، برطانیہ میں منی لانڈرنگ تھا، وہاں کا گھر تھا، وہاں کی پراپرٹی تھی جس کی بابت منی لانڈرنگ کا الزام تھا۔ اب وہ پیسے جب وہاں ان کا تنازعہ بنا تو پاکستان کی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان کی حکومت نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پاکستان کا پیسہ تھا جو باہر پڑا تھا اور وہ پاکستان کی حکومت میں کے پاس کیوں نہیں آیا، وہ ملک ریاض ہی کا پیسہ تھا، ملک ریاض ہی کا پیسہ تھا، اور ملک ریاض کے پیسے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، اور سپریم کورٹ نے سارے، چونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پیسے جمع کروانے تھے، انہوں نے کہا جی ہماری وہاں سیٹلمنٹ ہے، تو اگر آپ وہاں اپنا کردار ادا کریں اور مجھے NOC مل جائے تو وہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہو جائیں گے، تو وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو جمع ہو گئے تھے۔ تو اب کیس تو القادر کا تھا، اب انہوں نے 190 ملین کا اس کو نام دیا تاکہ میڈیا کے اوپر نام چینج ہو، حقیقت وہی ہے کہ جیسے عمران خان نے شوکت خانم اور مختلف ادارے بنائے ہیں اور وہاں ہر طرح کا بندہ ڈونیشن دے سکتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے، اور اب اس پر دیکھتے ہیں کہ 23 نومبر کو جیل میں تو اب کارروائی ہو نہیں سکتی، اور اب تک کی جو کارروائی ہے وہ ساری بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے، سنگل بینچ اب کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔